जेकम आबाद में जो है 3 औरतों को उठाया गया जिनके ऊपर कोई FIR नहीं थी, कोई मुकदमा नहीं था, उनको थाने में रखा गया, ना कांस्टेबल थी, ना लेडी थाना था, और उनसे पुलिस कांस्टेबल्स ने 6 ने रेप किया. बड़ी ड्रामाई जिंदगी है ये तो, इस पे तो फिल्म बननी चाहिए. एक हॉरर फिल्म, और उसमें से किस तरह एक खातून निकलती हैं. तो डॉक्टर साहब से ये भी कहा गया मेरे हस्बैंड के से, मेरे बाबा ने, कि कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कत्ल भी कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे भी कत्ल कर सकते हैं, और लड़की उठा भी सकते हैं. क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुम हाथ मांग रहे हो. आपको भी ज़रूर मिले होंगे कुछ लालचें, कुछ थ्रेट्स, सारी सरदारों से प्रेशर आया, अपनी फैमिली से प्रेशर आया कि हम हमारे ऊपर जो है उंगलियां उठ रही हैं कि दुपट्टा नहीं पहनती, कि गाँव में जाती है और कारोकारी पे ये बात करती है, ये तो ट्रेडिशन है. मैंने कहा कहाँ का ट्रेडिशन आया, ये तो बलोच यहाँ ट्राइब हुई और जो है हिजरतें हुई कौमों की, तो सिंधियों के तो ये है ही नहीं, तो था ही नहीं. सिंधी औरतें तो अजरक पहन के और दुपट्टा पहन के जो है अपनी ज़मीनों में जाती थी. प्रिया कुमारी का तो यूं भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि एक तो मजहबी भी एक मामला हो जाता है, वरना दूसरे केसेस में तो हम सारे मुसलमान ही होते हैं, लेकिन यहाँ जो है डिफरेंस ऑफ रिलीजन भी एक इशू आ रहा था. वाह, उनका अभी तक जो है यही आ रहे हैं कि कभी वो पंजाब में खाना बदोशों के पास है, कभी डाकुओं के पास है, कभी इसके पास है, तो अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ. फातिमा फड़ो का केस, जो शाहों और वडेरों के जो उस हवेली में काम करती थी, 8 साल की बच्ची थी, उसके साथ मल्टीपल तरीके से रेप किया गया. इतना अफसोस होता है कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए, इन सब लोगों के लिए, फिर देखते हैं कि अंदर ही अंदर उनकी कोई फैमिली की डील हो जाती है और फिर मामला ख़त्म. जो फातिमा फड़ो केस था, मुझ पे बहुत प्रेशर था. शाहों की कॉल आती थी कि हम आपसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे आप. उसमें SSP ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, और दूसरे SSP आए जो थे डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो, उसने फ़र्स्ट टाइम जो है हवेली में पुलिस भेजी. ये भी हुआ कि उनकी औरतें भी गिरफ़्तार हुई. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मसरूर पीरज़ादो, आपका मेज़बान. बुरडो डिजिटल में आपको वेलकम करते हैं. आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और उन्होंने अदब में जो ख़वातीन के मसाइल हैं उस पर PhD किया हुआ है. मैं आपको मिलाना चाहूँगा, हमारे साथ हैं आयशा धारेजो. थैंक यू आयशा, आपने वक्त दिया. वेलकम मसरूर. अच्छा, पहले तो जैसे तारुफ़ी सिलसिला होता है, आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं, और आपने ये जो चुना है, ये शोबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होने का, ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार, ये ख़ासा मुश्किल है. ये कैसे चुना और क्यों चुना, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? जी, मेरा ताल्लुक़ जो है सक्खर से है. सक्खर के इलाके पुरानो ओल्ड सक्खर, शेख अयाज का. वाह वाह, सक्खर का नाम सुनते ही शेख अयाज, अदल सुमरो, अयाज गुल. जी, तो मेरा वहाँ से ताल्लुक़ है. और मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ वो बहुत मेरे ख़्याल में आप कहें कि ऐसा माहौल है जो जागीरदारी, कबायली, वडेरा सिस्टम, वडेरा शाही, और उसमें मैं एक ही बेटी ही हूँ अपने बाबा की. अच्छा. इकलौती बेटी हूँ वहाँ, लेकिन वहाँ औरतों की एजुकेशन क्या मर्दों का भी नहीं है. तो वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो है पढ़े लिखें और टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि आप कारोबार करें, बिज़नेस करें, आप अपनी ज़मीनें संभालें, जागीरें संभालें. तो उसमें ये होता है. तो मेरे बाबा की काफ़ी ज़मीनें थी, जायदाद थी, एक बेटी थी, तो उनका ये ख्याल था कि वो मेरा संभालेगी. उनका बेसिकली वो उनकी एजुकेशन इतनी नहीं थी, लेकिन उठना बैठना उनका बहुत बाशऊर लोगों के साथ था. तो उनका ये था कि मेरी बेटी, ये भी तालीम है, अच्छी तालीम है. जी, एक जहन, बाशऊर जहन, ये भी एक तालीम है. तो उनके एक दोस्त ने कहा उनसे कि आपकी बेटी पढ़ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम में शऊर नहीं है, ये हमारा कबायली निज़ाम है और जहाँ लड़कियाँ बिल्कुल नहीं जाती. अच्छा. और शटल काक बरकों में जाती है औरतें, और बहुत यानी कि एक बंद सा माहौल है, घुटन वाला माहौल है. तो उन्होंने कहा कि एक बेटी है, पढ़ाओगे नहीं
تو کس طرح سروائیو کرے گی. تو یہ سوال ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا نا اس سوال نے. تو میں بیٹھی ہوئی تھی اور مٹی کے کھلونے سے کھیل رہی تھی. کیا عمر تھی اس وقت؟ میں بالکل 6 سال کی تھی. 6 سال کی تھی, کھیل رہی تھی. تو پاپا آئے, بابا ہم کہتے تھے, انہیں بلا کے, سیٹھ گل حسن دھارے جو نام تھا ان کا, تو وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ میری مما کو کہا کہ انہیں تیار کرو, مجھے اسکول لے کر جانا ہے. واہ. تو اماں جو ہے شاکنگ ہو گئی کہ وہ دیکھ رہی ہیں اس طرح حیرت سے کہ کیا ہو گیا اچانک. تو انہوں نے مجھے بلایا, باہر کھیل رہی تھی میں گلیوں میں, اور تو وہ انہوں نے بلایا کہ عائشہ آ جاؤ, تو تمہارے بابا کہہ رہے ہیں کہ اسکول چلو. پھر وہ مجھے لے گئے ایڈمیشن میں. آپ تصور کریں کہ میری اس عمر میں جب وہ مجھ سے نام ٹیچر پوچھ رہی تھی کہ ہیڈ مسٹریس ہوتی تھی, بیٹا آپ کا نام کیا ہے, تو میں خوشی کی انتہا تھی اس عمر میں. کچھ نہیں پتا تھا کہ ایجوکیشن کیا ہے, کیا فائدے ملیں گے, کیا بینیفٹ ہیں, کیا میرٹس ہیں, ڈی میرٹس, کچھ بھی نہیں. لیکن میں اسکول جا رہی ہوں, میں ایک بستہ لے کے جاؤں گی, پڑھوں گی کتابوں کے ساتھ, لکھوں گی. تو میں اپنا نام نہیں بتا سکتی تھی. تو یہ میری اسٹوری ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ میں یہ تو خاصا اور بھی مشکل صورتحال تھی. عام لڑکیوں کو تو اتنی مشکل نہیں ہوتی, ان کے تو اور ماں باپ. مسرور میں آپ کو کہوں کہ میں اپنے اسکول, کالج اور یونیورسٹی تک میں نے شٹل کاک برقع پہن کے گئی ہوں. ریلی جی بالکل, شٹل کاک برقع میں پہن کے گئی ہوں. میرے بابا نے کہا کہ کچھ بندشیں ہیں, ہاں ظاہر ہے, قبائلی ہے, اتنا جلدی اتنی زیادہ بغاوت تو نہیں ہو سکتی. دھارے جو کاسٹ میں جو ہے بندشیں ہیں, اور یہ تمہیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی. یہ سب چیزیں جو تم اگر کرنا چاہو, آگے پڑھنا چاہتی ہو, لیکن اگر نہیں تو تمہاری مرضی ہے. تو میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے, آپ برقع پہن لیں, مجھے شٹل کاک برقع ہو, کچھ بھی ہو, میں پہن کے جاؤں گی. آپ ساتھ میرے چلیں, میرے ساتھ عورتیں بھیجیں, کچھ بھی ہو, لیکن میں پڑھوں گی, یونیورسٹی جاؤں گی, کالج جاؤں گی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا پڑھیں گی. آپ جب ایم اے کا آیا تو انہوں نے کیا کہا, تو میں نے کہا میں سندھی ادب پڑھوں گی. اچھا. تو میڈیکل میں بھی میرا جو ہے انٹری ٹیسٹ ہونے والی تھی, لیکن بابا کا ایشو یہ تھا کہ وہ ہاسٹل میں رہنا پڑ رہا تھا لاڑکانوں میں, تو انہوں نے چانڈکا میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, میں ہاسٹل نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ میں نے ان کا سنا, اور پھر انہوں نے میرا سنا کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے. یہاں خیرپور تو نزدیک ہے سکھر کے ساتھ, آپ کو چھوڑنا پڑے گا مجھے وہاں. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو پھر وہ میرے ساتھ چلتے تھے. اچھا. وہ میرے ساتھ کاروباری آدمی تھے, لیکن وہ میرے ساتھ چلتے تھے اور بیٹھتے تھے, جب چھٹی نہ ہو پھر وہ لے کر آنا. تو میرے بابا کا اور میری اماں کا جو میرے ساتھ پیار تھا, رویہ تھا, اور چینج تھی, ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, ایک بغاوت تھی کہ بھائی اب پڑھا لکھا لیا, اب جاب بھی کرنی ہے. اب میری ماں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوا کہ اس کی جاب بھی کروانی ہے, اس کی شادی نہیں کروانی, میرے شادی نہیں ابھی کروانی اس کی. جو یہ نہیں تھا کہ جو اس کی مرضی ہو, لیکن یہ تھا کہ شادی نہیں کروانی, پڑھانا ہے, جاب کروانی ہے, اس کے کیریئر میں رکاوٹیں آ جائیں گی. اچھا, میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. میں نثری نظمیں لکھتی تھی سندھی میں, اور اسٹوریز لکھتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں کاوش میں, تب کاوش تھا, تو اس میں سندھو کے نام سے میں لکھتی بھی تھی. اچھا, اصل نام سے نہیں لکھتی؟ اصل نام ڈر تھا, قبائلی ڈر تھا, خوف تھا. اور اچھا, ہماری گاڑیاں جب جاتی تھیں تو ان کو بھی کپڑے سے یعنی کہ ڈھکا جاتا تھا. اچھا, اس طرح کا ایک جمود کا نظام تھا میرے خیال میں, آپ تصور نہیں کر سکتے. اس ماحول سے نکلتی ہے پھر عائشہ دھارے جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, اور ہر جگہ بڑے سیمینارز میں خواتین اور ہیومن رائٹس پہ بات کرتی ہیں. ویری گڈ. تو پھر میں نے ایم اے کیا سندھی ادب میں, میں نے جاب کی, لیکچررشپ میں نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں. اور کہاں سے مجھے دیکھ لیا میرے ہسبینڈ نے, وہ ڈاکٹر تھے, سرجن تھے, ایز اے یورالوجسٹ, ڈاکٹر علی اکبر نائچ. تو وہ جو ہے ان کا بیسیکلی تعلق میرپور ماتھے لوگھوٹکی سے ہے, لیکن وہ کراچی میں جناح میں تھے, جاب کرتے تھے, اور پریکٹس بھی یہاں کرتے تھے, لیکن سکھر وہ آتے جاتے تھے. تو میرے بابا جو ہے وہ بیمار ہوئے, انہیں پروسٹیٹ ہوا, تو ہم دکھانے گئے. انہوں نے دیکھا, اور پھر انہوں نے یہاں سے لو اسٹوری شروع ہوتی. انہوں نے کہا کہ شادی کروں گا تو اسی عورت سے کروں گا, اسی لڑکی سے کروں گا. تو وہ نا ہم فائل پورا وہ کرتے ہیں, اس میں نمبر, کانٹیکٹ نمبر وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ منگوایا ہاسپٹل سے. میری مما سے بات کی کہ سردار کہیں, وڈیرو کہیں, پیر کہیں, عورتیں کہیں, میں لاؤں گا.
اور میں پیروں میں آپ کے بیٹھ جاؤں گا, مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے. تو اچھا وہ بردبار تھے, ایج میں مجھ سے بڑے تھے لیکن بردبار تھے. ان کی شخصیت جو تھی, بیک گراؤنڈ تھا وہ سیاست سے تھا, عوامی تحریک رسول بک پلیجو سے تھا, اور کامریڈ آدمی تھے. ہاں جی بالکل. وہ ان کے ساتھ 20 سال رہے ہیں, عوامی تحریک کے عہدیدار بھی رہے ہیں. یہ بھی بڑی ایک تربیت ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. تو ان کو مہارت بھی تھی بولنے کی. صحیح, اس رسول بخش پلیجو کا شاگرد اور بولے. ہاں, اور تو انہوں نے امی کو جو ہے راضی کر لیا. ویری گڈ. تو امی راضی ہو گئیں, پھر بابا کو راضی کروانا پڑا. اب مسئلہ یہ تھا کہ دوسری کاسٹ میں کیسے کریں شادی, کیونکہ دوسری کاسٹ میں شادیاں نہیں ہوتی. ہمارے دھارے جو ٹرائب کی بہت یعنی کہ میرے پیرنٹس نے قربانی دی. میرے خیال میں ایک فیمنسٹ سوچ کے ساتھ میرے بابا بڑے, انہوں نے بات کی اپنے جو ہمارے وہاں معزز شخصیت تھے, ان کے فرینڈ بھی تھے, ان کے ساتھ بات کی کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے. اور اچھا میرے کزنس کا رشتے آ رہے تھے جیسے خاندان میں ہوتا ہے, تو وہ ابو نہ کرتے چلے جا رہے تھے, ریفیوز نہیں دینا, کیونکہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, کیونکہ اس کو شعور ہے. اور وہ کہتے تھے میری بیٹی پھر ساری محنت ضائع ہو جائے گی, جاب بھی کرتی ہے, یہ بھی کرتی ہے, آپ گھر میں بٹھا کے رکھیں گے. کہہ رہے نہیں ہم جاب کروائیں گے. کہہ رہے نہیں میں نہیں دوں گا. تو میرے بابا کا یہ تھا کہ میں تمہیں باہر بھیج دوں گا لیکن میں قبائلی لوگوں کو نہیں دوں گا رشتہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ معزز شخصیتوں کے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم نکاح میں نہیں بیٹھ سکتے, اور آپ کو پھر اپنی ذات سے الگ ہونا پڑے گا, برادری سے نکال لیا جائے گا, کیونکہ یہاں کے ہم نہیں کرتے. ہم آگے کچھ گنڈا گرد لوگ ہیں قبائل کے, آپ کو پتہ ہے ٹرائبس کے, تو وہ لڑکے نہیں مانیں گے, کچھ لوگ نہیں مانیں گے, زمیندار نہیں مانیں گے, تو آپ کو گھر بھی شفٹ کرنا پڑے گا. یہ ہو یہاں بھی نہیں رہنا ہوگا. ہاں یہاں بھی نہیں, یہ ہے کہ آپ کو زندگی کو نقصان ہوگا. تو یہ صورتحال تھی. تو میرے بابا نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے, یہ کچھ نہیں ہے. اگر میں بیٹی کے لیے ایک اچھا فیوچر میں سلیکٹ کروا رہا ہوں تو میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا چیز تھی ان کے اندر میں, اماں اور بابا کے اندر میں, ایک مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز تھی جو اسے وہ مضبوط کر رہی تھی کہ ہم اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہیں. اور میری مما کے ساتھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم الگ ہو جائیں گے, الگ شہر میں چلے جائیں گے, کچھ بھی ہو لیکن رشتہ ہم یہیں کریں گے, ہم اپنی کاسٹ میں نہیں دیں گے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھا, یونیورسٹی تک گئی, کہ دھارے جو کاسٹ میں بھی عورتوں کو آنر کلنگ کے لیے مارا جاتا ہے, اور رشتے کے لیے تو تصور بھی نہ ہو کہ عورت منع کرے کی شادی, ایسے تصور بھی نہ ہو قبائلی ماحول. تو یہ میں نے سنا تھا کہ یہاں کچے کے علاقے میں شابلوں میں ایک اڈیاں بنی ہوئی ہیں عورتوں کو, جہاں کاٹا جاتا ہے ان کے سروں کو. یہ بھی میں نے یعنی کہ میں الف کچوں میں گئی اور میں نے دیکھا بھی یہاں. تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ مرد دکھا دیتے تھے, یہاں ہم عورتوں کو قتل کرتے ہیں, یہاں ان کا دریا میں لاش ڈبوتے ہیں. جو بھی کا ٹرائب ہو, جو بھی ہو, ان کی شابلوں میں بلوچ کاسٹیں ہوں اور ہوں جو کاسٹیں ہوں یا موٹ کاسٹیں ہوں, تو ان میں یہی ہوتا تھا. تو ایک نفرت ہوئی, انسیت نہیں ہو پا رہی تھی, ایک نفرت, ایک گھٹن جمود ہو رہا تھا آپس میں. جو ہے میری جنگ چل رہی تھی کہ یہ کیا ہے, کیوں عورتوں کو قتل کیا. پھر میں نے بہت ڈیپلی اسٹڈی کی, قرآن پاک کی تفسیر کی, فقہ کی, سیاست کی کتابوں کی, حدیث کی, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی شریف, بہت اسٹڈی کی میں نے. اور میرے بابا نے پھر کہا کہ میں شادی نہیں کرواؤں گا, یہاں نہیں کرواؤں گا, آپ کے دھارے جو ٹرائب میں نہیں کرواؤں گا. رات کا وقت تھا, مجھے یاد تھا, انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کچھ بھی لوگ لے کر آئیں, جمعے والے دن ہم جو ہے صبح کو آپ ہوٹل میں ہم ان کی آرام سے جو ہے سادگی کے ساتھ نکاح کر دیں گے, نہ مایوں نہ ڈھولکی نہ کچھ بھی. بڑی ڈرامائی زندگی ہے یہ تو, اس پہ تو فلم بننی چاہیے, ایک ہارر فلم, اور اس میں سے کس طرح ایک خاتون نکلتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا گیا میرے ہسبینڈ کے سے, میرے بابا نے, کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں, بالکل مجھے بھی قتل کر سکتے ہیں, اور لڑکی اٹھا بھی سکتے ہیں. کیا تمہیں اتنی ہمت ہے
तुम हाथ मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं डटा रहूँगा, आप बेपरवाह हो के मुझे अपनी बेटी दे। तो मेरे बाबा को ये बात बहुत अच्छी लगी। हमारे सिंधियों में ये कहा जाता है कि मुर्स माणुआ, हाँ ब्रेव मैन है और ब्रेव मैन है। और उन्होंने क्या थॉट्स हैं इसके। तो उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 शर्तें मैंने रखी थी। मैंने कहा कि मुझसे पसंद नहीं पूछी गई थी, लेकिन मम्मा ने कहा था कि हम आपका रिश्ता करवा रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है उनका, और हम जो है इस पे राज़ी हैं। तो अगर तुम्हारी कोई शर्तें हों, शराइत हो। तो मैंने कहा, हल्की सी एक सरसराहट थी आवाज़ में, तो मैंने कहा एज डिफरेंस है। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं है, चल जाता है एज डिफरेंस, और बहुत अच्छा इंसान नहीं है। ये अगर देखा जाए, आपकी तरह जो भी ख़वातीन आगे आ रही हैं, हम मर्द उन्हें सब जो बाशऊर मर्द हैं उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन मर्द का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन्हें आगे। आपकी स्टोरी में भी अगर आपके वालिद और आपके हस्बैंड इस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इस तरह का यानी हौसला अफजाई नहीं होती, तो शायद हमारे सामने मसरूर ये एक ड्रामाई सूरत हाल है कि वहाँ से मैं निकली हूँ, मेरा आना ही एक्टिविज़म की तरफ था, शायद खुदा ने लिखा था ना। आई थॉट कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं किस तरह वहाँ से निकली। आपको ये कुदरत की तरफ से ये मिला है रोल कि आप ये प्ले करें, आप जिस माहौल से निकली हैं उस तरह की ख़वातीन जो भी उस माहौल में पिस रही हैं उनके लिए कुछ करें। तो फिर मेरी 3 शराइत थी। अच्छा, 3 शराइत थी। मैंने कहा, मिलना तो था नहीं कि एक दूसरे से बात करें, लेकिन अम्मा ने कहा कि आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, हेलो हाय किया, और मैंने कहा कुछ मेरी शराइत हैं आपको माननी पड़ेंगी। तो उन्होंने कहा आप प्लेन पेपर भेज दीजिएगा, निकाह नामे के वक्त मैं सिग्नेचर कर दूँगा। अब कोई रास्ता ही नहीं बन रहा था, डायलॉग ही नहीं किया इस बात पे। हाँ, उन्होंने ठान ली थी कि मुझे शादी करनी है। तो मैंने कहा क्या बात है, आप इतने ज़िद क्यों है। तो उन्होंने कहा कि जब आपके वालिद का मैं ऑपरेशन कर रहा था तो आप अंदर आई थी, उनके एक ऑपरेशन था प्रोस्टेट का, लेकिन उन्होंने कहा एक रसोली भी है, 2 ऑपरेशन होंगे। तो उन्होंने कहा उनका जो वर्सा है वो आए अंदर। तो मैं अंदर गई, तो मेरे हाथ में तस्बीह थी, ब्लैक दुपट्टा था, बड़ी शॉल थी। तो उन्होंने कहा कि मैम आप जो है उनकी बेटी हैं, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड कह रहे थे। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा आप सिग्नेचर कर दें, हम आपको लिख के दे रहे हैं, लिख के आप सिग्नेचर कर दें कि कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर है वो फॉर्मेलिटी होती है सर्जरीज में। तो मैंने कहा मैं सिग्नेचर कर लेती हूँ, कोई भी डॉक्टर जो है अपनी पेशेंट के सर्वाइवल के लिए करेगा ना, तो मैं सिग्नेचर कर देती हूँ, आप जो भी लिखें। तो कह रहा है आपका ये कहना, और कह रहा कितनी बहादुर है, ना क्वेश्चन करती है हमें, मरीज रोते हैं, पेशेंट परेशान हो जाते हैं, ये एक लड़की है, तस्बीह हाथ में, दुपट्टा पहना हुआ है, शादी शुदी लड़की है। और अगर आपने शर्त रख दी ब्लैंक पेपर की, तो फिर उन्होंने भी रख दी। तो जी बिल्कुल, फिर मेरी शराइत ये थी। तो उन्होंने कहा ये बात थी मुझे ये अच्छी लगी, हाँ, कि तुम बहुत बाहिम्मत हो और तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं कराची में मैंने पढ़ा है, उनकी सारी स्कूलिंग और जॉब यहाँ हुई है, तो मैं पढ़ा है, बहुत सारी डॉक्टर्स थी, मैं शादी कर सकता था, लेकिन मैंने शादी नहीं की। मुझे बहादुर एक चाहिए थी, एक सूरमी चाहिए थी। तो मैं कंफ्यूज हो गई, अब चुप हो गई। तो जब निकाह हुआ तो 3 शर्तें मेरी तरफ से गईं। मेरी मम्मा ने कहा कि वो कहती हैं कि बहुत बोल्ड थी मैं मजबूत थी 3 शराइत पे, कि किसी भी औरत के साथ अगर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे तो मैं उसी टाइम कुछ भी नहीं करूँगी, खुला ले लूँगी। अच्छा। और दूसरा ये था कि आप नशा नहीं करेंगे, आप ड्रिंक नहीं करेंगे, आप सिगरेट नोशी नहीं करेंगे। तो तीसरी थी कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, कैरियर में जो भी करूँ उसमें रुकावट नहीं। अच्छा, वो भी वडेरो ट्राइब था उनका, उनके पापा जो थे वो सरदार थे अपनी कम्युनिटी के, तो उनके बाबा की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा ये ना हो कि मेरे जो अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, दोस्त हों, आगे मैं कहाँ भी चली जाऊँ जॉब में, तो आप रुकावट डालें कि ये ना आए मेरे घर में। कैरियर में मुझे कोई भी रुकावट नहीं चाहिए, मैं पढ़ना चाहूँगी, आगे बढ़ना चाहूँगी, जो भी फील्ड में चॉइस मेरी होगी, आप कुछ नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे सब कबूल है, वाह, सब कबूल है।
تو نکاح یعنی آپ کے پاس نو ٹالرنس فار ڈرنکارڈ، ہاں نو ٹالرنس فار وومنائزر. ہاں اچھا یس یہ پھر میں نے جو ہے ایم فل کے لیے کہا، شادی ہو گئی، ایم فل کے لیے اپلائی کیا اور ایم فل میں سلیکشن ہو گئی. تو انہوں نے جب سنیپسز وغیرہ بن گئے، ٹاپک ڈیسائیڈ کرنا تھا، تو میں شاعروں پہ کرنا چاہ رہی تھی پی ایچ ڈی، نہ ٹرکھڑ کے شاعروں پہ. ٹرکھڑ کے تو امداد حسینی بھی ہیں. ہاں جی بالکل، میں ان پہ کرنا چاہ رہی تھی. میں سر عدل کے پاس اور سر یوسف خوش جو آج کل خیرپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، میرے استاد رہے ہیں، تو میں لے کے گئی نا لسٹ پورا، یہاں مزاحمتی شاعری جو سندھ کی ہے. تو مجھے اور اس میں بھی جو عورت کا وہ ہے پہلو ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں عائشہ، سر یوسف نے کہا کہ تم اس کے لیے نہیں بنی. اچھا. تو میں نے کہا سر کیا کہہ رہے، تم الگ ہی ٹاپک لو جو سندھ میں کسی نے نہیں لیا. تو میں نے کہا کیا سر؟ تو انہوں نے کہا کہ وومنس پرابلم ان سندھی لٹریچر. واو. تو میں نے کہا سر میں کس سے ملوں گی، پھر مجھے جیلوں میں جانا پڑے گا، مجھے دارالامان میں شیلٹر ہوم میں جانا پڑے گا، اور میں پریگنیٹ ہوں، اور پھر مجھے کیا ہوگا، یہ ہوگا. تو وہ کہہ رہے نہیں، میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، اب تمہاری مرضی کہ تم استادوں کا مان رہی ہو اور کہ اپنا مان رہی ہو. گڈ. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر میں سر عدل کے پاس چلی گئی. میں نے کہا سر یوسف یہ کہہ رہے ہیں. سر عدل نے کہا یہی ٹاپک میری بھی مرضی ہے، اور سندھی کسی عورت نے نہیں کی وومنس پرابلم پہ پی ایچ ڈی، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں، وہ تمہارے ساتھ چلیں گے اور یہ تمہارا فیوچر بہت اچھا ہوگا. اور میں نے کہا سر میں کیسے لکھوں گی قبائل پہ، ٹرائب پہ، مردوں کی نفسیات پہ، میں کس طرح لکھوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کرنا تو ہوگا. تو پھر میں سر یوسف کے پاس چلی گئی. تو سر یوسف نے کہا ایک بات بتاؤں کہ کنواں کبھی بھی دوڑ کے پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسے کو ہی جانا پڑتا، پیاسے کو ہی جانا پڑتا ہے. اب تمہیں جانا پڑے گا، بالکل تمہیں ان سے ملنا پڑے گا، ان سے ملنا پڑے گا. انہوں نے نام پوری لسٹ مجھے بنا کے دی اسی ٹائم. ابھی میرا سنوپسس وہ جو ٹاپک بھی کنسیڈر تو ہو گیا، لیکن پرپوز انہوں نے نہیں کیا تھا. پھر بنا کے دیا، ہو گیا ٹاپک، ایم فل کر دی. اور بہت مشکلاتیں، شیلٹر ہوم جانا، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، کراچی، حیدرآباد، دارالامان جانا، اور وومن جو ہے سائیکیٹری کے کیس جو ہیں، ہمارے داخلی جو اندر کی تکلیفیں ہیں عورت کی، وہ میں نے دیکھی. میں نے نور الہدیٰ شاہ کو پڑھا، اور میں نے جو ہے عطیہ داؤد کو پڑھا، میں نے اور بہت سی عورتوں کو پڑھا اس میں، ادا جعفری کو پڑھا، قرۃ العین کو پڑھا، میں نے نزار کبانی کو پڑھا، میمون درویش کو پڑھا، کیٹس کو پڑھا، شیلے کو پڑھا، شاہ لطیف کو سارا ریسرچ، سچل، سامی، قاضی کازن، یہ یعنی کہ بہت بڑی لمبی وہ ہے نا لسٹ ہے جو ان کو پڑھا میں نے. اور اس میں نے خیر النساء جعفری کا جب حویلی کا ہاسٹل تھا، وہ تو مجھے اتنا انسپائر کیا اس نے کہ ان کا لکھنا ہی ایک وہ تھا. ان میں جو ایک جرأت تھی، ان کے جو جملوں میں جرأت تھی، ان کے ڈائلاگ میں تھی، ان کی کردار نگاری میں تھی. اور پھر میں نے نسیم کھل کو پڑھا، تو مدد علی سندھی کو پڑھا، اور بہت سارے لوگوں کو پڑھا. تو پھر میں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی بیس پہ کروں گی. پی ایچ ڈی کی، اور ڈیورنگ پی ایچ ڈی مجھے خیال آیا کہ حیدرآباد میں تو وومن آرگنائزیشن ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اپر سندھ میں کیوں نہیں؟ تو یہ بات آپ کو پتہ ہے یا نہیں، ہادی بھٹ جو ہے وہ عوامی تحریک کے بہت اچھے کارکن رہے ہیں، اور لیڈنگ ونگ میں بھی رہے ہیں، ایڈوکیٹ تھے. ان سے میں نے بات کی کہ میں کرنا چاہتی ہوں. کہ رہے بہت ڈیفیکلٹ ہے یا ہاں بچے ہیں آپ کے چھوٹے. میں نے کہا میں کروں گی. تو وہ میرے ہسبینڈ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی مسز ضد کر رہی ہے، لیکن میں نے کہا میں کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. پھر کہاں شروع کیا؟ کہاں سے شروع کیا؟ سر عدل سمرو، سر ایاز گل، عمر اقبال، ابراہیم کھل، اور بھی ہمارے نہیں یہ عورتوں کی جو آرگنائزیشن ہے یہ کہاں سے؟ سب مل کے. اچھا. انہوں نے سب نے ایڈوکیٹ فرزانہ کھوسو، ایڈوکیٹ رضوانہ میمن، اور کچھ اور ایڈوکیٹس تھیں، لیڈیز تھی، ان سے ملے فیری ہوم سکھر میں. اور وہاں ہم نے جو ہے باقاعدہ سر عدل نے ان کے قواعد اور ضوابط لکھے. انہوں نے کہا کہ ہم لٹرلی فارم پہ لڑیں گے،
ہم لٹریچر کے بیس پہ ہم لڑیں گے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اسٹارٹ تو ہو, لکھیں گے, پیپر نکالیں گے, مزاحمتی تحریک ہوگی, کیونکہ آپ کو موومنٹ شروع ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ فرانس میں 1400 صدی تھی تو وہاں جو ہے ایک موومنٹ عورتوں کے لیے شروع ہوئی, پھر 1500 میں, پھر 1600 میں ایک مزاحمتی تحریک شروع ہوئی جس میں لکھنے کی تحریک شروع ہوئی, جس میں رسالے نکالے گئے, نیوز پیپر نکالے گئے, عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, مجھے یہیں سے شروعات کرتی ہوں. اس اچھا بیچ میں جب میں سوری مسرور پڑھتی تھی تو یونیورسٹی میں بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے ہر جگہ جہاں عورت اور مرد ساتھ ہیں وہاں کچھ نہ کچھ تو میرے خیال میں یہ ہمارے پاس کافی ہو رہا ہے. تو بہت وہاں میں لڑی ہوں عورتوں کے لیے, وہاں لڑکیوں کے لیے, فرینڈس کے لیے, اپنے لیے نو ٹالرنس, اپنے لیے لڑی ہوں. تو بہت سارا کچھ کیا. پھر یہ سندھ صحائی آرگنائزیشن بنی اور پھر اس پہ محاذ بنا, یعنی کہ بھائی اپر سندھ میں بن رہی ہے. پھر 5 مہینے میں سر عدل کے اس قوانین پہ چلی کہ ادب پہ کام کرنا ہے. میں تو فیلڈ میں آ گئی. اصل کام تو فیلڈ کا ہے. میں نے کہا مجھے آنر کلنگ پہ کام کرنا ہے, مجھے ہراسمنٹ پہ کرنا ہے, مجھے وومن ریپ پہ کرنا ہے, اور مجھے چائلڈ ابیوز پہ کام کرنا ہے, اور حویلیوں میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے لکھنا ہے, اور جن کو آفیسز میں ہراسمنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے کرنا ہے, ایجوکیشن پہ لیے کام کرنا ہے. تو سر عدل نے کہا یہ مروائے گی. یہ ہم اچھا خاصا ادب پہ چل رہے تھے, یہ خواہ مروانے کے چکر میں. تو اسی وقت میں نے جو ہے پانجی اخبار جو ہے ان کا الگ ہو گیا تھا قاضی صاحب کا, تو اس میں آرٹیکل لکھنے شروع کیے, اور وہ جو میں ابھی تک لکھ رہی ہوں. اچھا. اور میں نے ابھی میری کتاب آنے والی ہے شارٹ اسٹوریز پہ, وہ میں لکھ رہی ہوں. اور اسکیچز خاکے جو ہم سندھی میں کہتے ہیں وہ میں بنا رہی ہوں ادیبوں کے, وہ اس پہ میں کام کر رہی ہوں. تو یہ نہیں بہت اچھا. اچھا یہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ جو تنظیمیں ہیں جس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں انہیں اس مقصد سے ہٹانے کے لیے بہت حربے استعمال کیے جاتے ہیں. انہیں لالچیں دی جاتی ہیں مختلف قسم کی کہ آپ ہٹ جائیں, یا ایون تھریٹس بھی ملتے ہیں. آپ کو بھی ضرور ملے ہوں گے کچھ لالچیں, کچھ تھریٹس ساری سفر میں. میرے خیال میں آپ اویئر ہیں, آپ سندھ کے بہت اچھے لکھاری ہیں, اردو میں آپ لکھتے ہیں, تو آپ کو سندھ کا جو فیوڈل نظام ہے, پدر شاہی نظام ہے, اس کا پتہ ہے. بالکل. کیا ہوتا ہے, سرداروں سے پریشر آیا, اپنی فیملی سے پریشر آیا کہ ہمارے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ دوپٹہ نہیں پہنتی, کہ گاؤں میں جاتی ہے اور کاروکاری پہ یہ بات کرتی ہے. یہ تو ٹریڈیشن ہے. میں نے کہا کہاں کا ٹریڈیشن آیا, یہ تو بلوچ یہاں ٹرائب ہوئیں اور جو ہے ہجرتیں ہوئی قوموں کی, تو سندھیوں کے تو یہ ہے ہی نہیں. سندھی عورتیں تو اجرک پہن کے اور دوپٹہ پہن کے جو ہے اپنی زمینوں میں جاتی تھی. اب بھی جاتی ہیں گاؤں میں, آپ چلے جائیں تو سندھیوں میں تو ہے ہی نہیں. یہ کرد قبائل سے آیا ہے. میں نے جب ہسٹری پڑھی اور ریسرچ کی تو میں نے کہا ہے ہی نہیں. تو مکالمے ہوئے, پھر ان لاس کی طرف سے جو تھا کہ پریشر تھا کہ ہمیں جو ہے وڈیرو وہاں کے جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹر ان لا جو ہے کھلے عام بات کرتی ہے جاگیرداری نظام کے خلاف کہ یہ جڑ ہے آنر کلنگ کی, قبائلی نظام جڑ ہے. تو کالیں بھی آتی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے ہرا ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور آپ کی بچے جو ہے بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھتے ہیں, اور یہ گاڑی کا پلیٹ نمبر ہے, یہ آپ کا گھر ہے. تو دونوں نے مل بیٹھ کے یہ کیا کہ یہ پریشر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. تو ہسبینڈ کو کہا کہ, اور وہ کہہ رہا تھا کہ محبت کا ایک گھر ہے, پیار کا گھر ہے, اور اب تم جو ہے خدا نہ کرے کچھ تمہیں ہو جائے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر میں ماری گئی تو 10 آشاں اور بن جائیں گی. اگر میں اس راہ میں چلی بھی گئی تو یعنی کہ میری جان کو جو ہے ایک سکون ملے گا کہ میں خود جو ہے اس ایسے ماحول سے نکلی جہاں سانس بھی اکھڑتی تھی, جہاں سانس لینا بھی محال تھا عورتوں کا, وہاں سے میں نکلی اور میں کچھ کر بھی نہ سکوں.
مجھے خدا نے موقع بھی دیا ہے, آپ ویل آف بھی ہیں, آپ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں, تو آپ کھڑے رہیں. آپ کو کچھ بھی, انہیں بہت تنگ کیا گیا. اور آج کل وہ روڑی میں ڈاکو قتل ہو گئے, میں اس کا نام نہیں لوں گی. تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کالیں بھی کی, وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہٹانے کی کالیں بھی کی. اور میری گاڑی جب جاتی تھی تو میرے آگے پیچھے گاڑیاں جاتی تھی, اس طرح سے بھی تنگ کیا گیا. اور یہ بھی پیشکشیں کی گئی کہ بھئی آپ جو ہے اس کیس میں نہ آئیں, اس کیس میں نہ آئے, اس کیس میں نہ آئے. جب جیسے میں پوسٹ رکھتی تھی فونیں آ جاتی تھی تو میں اٹینڈ کرتی تھی. یہ تھا کہ کال اٹینڈ نہیں کرنی. میں نے کہا یہاں میرا گھر ہے, ٹھیک ہے, یہ لا بنا ہوا ہے, اگر کہیں گے میں رکنے والی نہیں ہوں, میں چھوڑ دوں گی, میرے ہسبینڈ میرے بچے نہیں چھوڑیں گے آپ کو. تو لا بنا ہوا ہے, آپ کسی کو بھی جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈر کو تنگ نہیں کر سکتے. مجھے ڈر نہیں ہے. میں نے کبھی مسرور یہ نہیں کہا کہ مرد نے عورتوں کو تنگ کیا ہے, مرد عورتوں کا ساتھ نہیں دے رہے. مرد میرا باپ بھی ہے, جی, میرا بھائی بھی ہے, آپ کا شوہر بھی, میرا شوہر بھی ہے, میرا محبوب بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, میرے ساتھ بھی چل رہا ہے. وہ میری آرگنائزیشن کے ممبر بھی مرد ہیں. تو مرد ساتھ دے رہے ہیں. یہ چینج آنی چاہیے کہ سنیکا فالس میں جو 1800 میں ایک جو ہے آرگنائزیشن بنی تھی اور کانفرنس ہوئی تھی, اس میں عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ فیمنزم اسٹارٹ ہوا تو اس پہ مرد نہیں ہے. بہت زیادہ ہم سے ایکٹیو مرد کھڑے ہیں اس صفحے میں. آپ یورپ میں دیکھیں, ان کنٹریز میں چلے جائیں تو بہت کٹر جو ہے ہم سے زیادہ فیمنسٹ مرد بھی ہیں. تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرد جو ہے عورتوں کے خلاف ہے. ہاں, یہ جو سماج ہیں اس میں عنصر ہیں سماج کے, سماج اثر انداز ہوتا ہے, ان کے نیچر پہ عورت بھی خلاف ہو جاتی ہے. تربیت بھی ان کی اس طرح سے ہوئی ہے کہ اچھی جو ہے اچھا کھانا بیٹے کو ملنا چاہیے, اچھا اسکول بیٹے کے لیے ہو, اور یہ گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم بیٹوں کی اس طرح کریں, تو میرے خیال میں یہ پدرسری سماج ہے اور جاگیرداری ٹرائبل سماج ہے. اور صرف سندھ میں نہیں, بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, KPK میں بھی ہے, اور اوور آل پاکستان سے باہر بھی عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ مرد نہیں ہے, ہم مردوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, اور نہ ایک قدم پیچھے نہ ایک قدم آگے, فرد, یعنی کہ میرا یہ ہے کہ ہمیں فرد تسلیم کیا جائے, جنس کے بغیر ہمیں دیکھا جائے. انسان پورا انسان کا رتبہ تو ملنا چاہیے, پورا انسان کا رتبہ ملنا چاہیے, جس میں آپ کو جو اسلام نے حقوق دیے ہیں. اچھا, یہ بات ہے کہ آج کل آپ نے سنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ میں 18 سال 12 سال اور 10 سال کی لڑکی. آپ بات کر رہی تھیں اپنے جو تنظیم ہے سندھ سہائی کی, تو ابھی تک جو آپ نے کام کیا ہے اس میں ظاہر ہے اتنے تھریٹس بھی آپ کو ملے, چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا, کچھ بڑے واقعات بھی ہوئے جن میں آپ بڑی نظر آئیں سوشل میڈیا پہ یا اوور آل میڈیا پہ, ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں. مسرور, فرسٹ تو ہم نے جو ہے سکھر میں فرسٹ ٹائم عورت مارچ ہم نے شروع کیا. گڈ. 2 سال ہم نے سکھر میں کیا, اور میرے لیے بہت چیلنج تھا کہ میں نے کشمور میں کیا. ٹوٹلی ٹرائبل ایریا ہے. کشمور میں عورت مارچ کیا, اور گھوٹکی میں عورت مارچ کیا, اور لاڑکانوں میں عورت مارچ کیا. تو ہم نے یہاں ان جگہوں پر عورت مارچ کرنا میرے خیال میں کراچی میں تو کافی آرام سے ہو جاتا ہے, یہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا. بہت مشکل ہوتا ہے, بہت چیلنجز ہوتے ہیں. میں اوطاقوں پہ بھی گئی, میں مسجدوں میں بھی گئی, اور میں نے ان سے کہا کہ جب میں نے بہت اسلام پڑھا ہے, کیونکہ ایک ایکٹیوسٹ کے لیے جہاں عورتوں کے لیے اور آج کل کے ادب کے ساتھ, مسائل کے ساتھ, پولیٹکس کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے, کرنٹ افیئر کے ساتھ, اسلام کے ساتھ بھی ٹچ ہونا بہت ضروری ہے, لاء کے ساتھ بھی ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. پتہ تو ہونا چاہیے کہ مذہب اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے, قانون کیا کہہ رہا ہے. جی, تو میں جب اوطاقوں میں جاتی تھی تو میں نے کہا, جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک واپاری عورت ہو کر نبی پاک کو خود رشتہ بھیجتی ہیں, یہ حدیثیں ہیں, تو وہ نبی پاک کو خود بھیجتی ہیں, تو آپ اپنی بیٹی کو پوچھتے تک نہیں کہ ان کی شادی کروائیں.
ان کو حق اسلام نے دیا ہے. سورۃ نساء میں موجود ہے یہ آیتیں. آپ دیکھیں اگر بی بی عائشہ جنگ جمل لڑ سکتی ہے تو ہماری عورتیں وقت آنے پر جاب کیوں نہیں کر سکتی؟ جب حضرت زینب علیہ السلام یزید کے دربار میں خطاب کر سکتی ہیں تو ہم اپنا وقت جو ہے تکلیف میں گزاریں، ہم جابس کیوں نہ کریں، ہم ورکنگ کیوں نہ ہو؟ آپ اپنی عورتوں کو کب تک بند رکھیں گے؟ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ نکالیں اور مارچوں میں کانفرنس میں عزت کے ساتھ، بھلے وہ دوپٹہ پہنے، بھلے وہ عبایا پہنے، جو بھی ان کی دل کرے وہ شامل ہوں. اور ہم جب ہم ان کے پاس گئے تو مجھے یہ بڑی خوشی اور دلانہ بات کہنی پڑے گی کہ مردوں نے کرٹیسائز کچھ لوگوں نے کیا. ملا جو تھے انہوں نے بہت موومنٹ چلائی ہمارے خلاف. اور آپ یقین کریں جب کشمور میں ہم نے مارچ کیا تو انہوں نے گدھے باندھ دیے وہاں اسٹیج پہ. اچھا. تو وہ میں رات کو گئی، میں نے وہاں جو ہماری ٹیم بنی کشمور کی، اور امجد شیخ پولیس تھے، SSP تھے کشمور، تو میں نے ان کو کہا کہ امجد یہ بات ہے. انہوں نے کہا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. تو کیا بات ہے، ہم پولیس لے کے چلے گئے، پولیس کی پکٹ وہاں رکھی اور ہم نے وہ سارا صاف کروایا، سب کچھ کروایا. تو SSP نے کوآپریٹ کیا. مارچ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کوآپریٹ کرتا ہے اور DCs جو ہے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور یقین کرے میری کشمور میں، لاڑکانہ میں، گھوٹکی میں ایک ایسی ٹیم بن گئی ہے میں جسے کھلے عام بھی للکار سکوں اگر جاگیرداروں کو، تو وہ مرد میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو چینج آیا. اور اب بھی میں 12 کو جا رہی ہوں فیب میں، گھوٹکی میں ایک بڑا جو ہے عورتوں کے لیے کانفرنس ہم نے رکھی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. پھر میں نے میرپور ماتھیلو میں تصور نہیں کر سکتے کبھی عورتوں کی کانفرنس نہیں ہوئی، وہاں میں نے عورتوں کی کانفرنس کروائی. میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں، یہاں کیسز ہوتے ہیں. تو آپ ہائی لائٹڈ کیسز کی بات کر رہے تھے. 2018 میں یا 19 میں ساجدہ چاچڑ کا کیس ہوا تھا، جب انہوں نے ریفیوز کیا تھا کہ میں ایک معذور کزن کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. تو انہوں نے پلاننگ کی ان کے ورثہ نے کہ ان کا چاچا جو ہے اسے قتل کرے گا. اچھا. اور میں جو ہے وہ چلاؤں گا، چیخوں گا، اور میرے بہاف پہ FIR ہوگی پیرنٹس کے بہاف پہ. اور جب 6 مہینے گزر جائیں گے ہم صلح کر لیں گے لاء میں، تو آپ نکل آئیں گے. تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر فاروق لنجار اب جو DIG ہیں، تو میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. تو میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، وہ ڈاکٹر بھی ہیں MBBS، کہ مجھے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ یہاں جھول ہے، something is fishy. ہاں جی، تو مجھے آپ جو ہیں گاڑی دیں، میں ان کے پیرنٹس سے ملوں گی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں چلی گئی. میں نے ان کا دیکھا کہ وہ ڈرامہ تھا سارا، وہ جو رو رہے تھے، ان کی ماں چپ تھی. اچھا، میں فرسٹ ٹائم دریا پہ بھی گئی جہاں لڑکی کو مار کے لاش ڈبوئی گئی. میں وہاں بھی گئی، وہ بھی میرے پاس آج تک وہ سیو ہے سارا کچھ. تو وہ اندھاڑے لا گئی، وہ بندوقیں، وہ سارا کچھ وہ آ گئی. تو پولیس ہمارے ساتھ تھی، وہ چلے گئے. تو ان کے جو گھوٹکی کے کچھ معزز اس ٹرائب کے جو ہے وہ میرے ساتھ تھے. تو میں وہاں اس پہ کشتی پہ بھی بیٹھی. میں نے کہا کہاں اس کو ڈبویا گیا ہے، کہاں اس کو ڈبویا گیا. لاش نہیں ملی تھی. پھر میں نے کہا کہ جو ہے آپ نے فاروق سے کہا کہ بیہاف آف اسٹیٹ FIR کرنی ہے اور اس میں صلح نہیں ہونی چاہیے. تو بیہاف آف اسٹیٹ ہم نے کروائی. یہ قانون پاس ہو گیا ہے اب آنر کلنگ میں کہ جو ہے ریاست جو ہے وہ جو ہے ان کی وارث بنے جو آنر کلنگ میں قتل ہوتی ہیں، اور بیہاف آف اسٹیٹ FIR لاج ہو اور اس میں جو ہے ورثہ کو ہم نہ کریں. تو یہ بہت میرے لیے چیلنج والا کیس تھا. تو اس میں بہت دھمکیاں بھی مجھے ملی. دوسرا میرا ایک بہت بڑا کیس تھا جو ہے وہ پریا کماری کا، جو ہم نے لیا پریا کماری کا. ہم ان کے پیرنٹس سے ملے، ہم ان کے اچھا، پریا کماری کا تو یوں بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا کہ ایک تو مذہبی بھی ایک معاملہ ہو جاتا ہے، ورنہ دوسرے کیسز میں تو ہم سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے ڈفرینس آف ریلیجن بھی ایک ایشو آ رہا تھا. بالکل. تو ہمیں ان کو، میں سکھر کی تھی تو مجھے وہاں جانا تھا، ان کے گاؤں جانا تھا، ان کے گھر جانا تھا. وہ شفٹ ہو کر آ گئے تھے وہاں سے، تو مجھے وہاں جانا تھا. میں ان سے ملی، بہت ڈرامہ میں تھے، بہت تکلیف میں، بہت ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کیونکہ وہ کہہ رہے مائنورٹی تھی. وہ اس کو کبھی کتنے سال ہو گئے ہیں؟ ان کو 4 سال ہو گئے. 4 سال سے 4 سال سے میرے خیال میں
شکوہ کریں، شکایت کریں، کیا کریں کہ گورنمنٹ کچھ یہاں نہیں کر تک پا بھی رہی. آئے 3 تلوار پہ بڑا جلسہ بھی بہت ہوا جلسہ اور ہوا، وہاں کافی انہیں یعنی شیورٹی بھی دی گئی کہ جی جلدی ہو جائے گا، پھر بھی کچھ نہیں. نہیں ہوا ان کا. ابھی تک جو ہے یہی آ رہے ہیں کہ کبھی وہ پنجاب میں خانہ بدوشوں کے پاس ہے، کبھی ڈاکوؤں کے پاس ہے، کبھی اس کے پاس ہے. تو ابھی تک کیس سالو نہیں ہوا. تو اس میں پورے سندھ کی ایکٹیوسٹ جو ہیں، جس میں ادیب ہیں، مفکر ہیں، وہ ساتھ باشعور تھے، ہیں، وہ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ تھے، کھڑے ہوئے ہیں آج بھی. آپ یقین کریں سندھ کا ہر باشعور جو ہے لوگ، جو آدمی ہے، مرد ہیں، عورت ہیں، انسان ہیں، وہ جو ہے مائنورٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ وہ سندھی ہیں، وہ اردو اسپیکنگ ہو بھلے، وہ ہماری روٹس میں جڑے ہوئے ہیں. جو نان مسلم ہیں تو ہمیں کھڑا ہونا ہے ان کے لیے. تو وہ پریا کا کیس ابھی تک صاف نہیں ہوا. وہ اس کے بعد فاطمہ پھاڑو کا کیس، جو شاہوں اور وڈیروں کے جو اس حویلی میں کام کرتی تھی، 8 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ ملٹیپل طریقے سے ریپ کیا گیا اور اسے مرڈر کیا گیا اسے، اور بہت چیلنجنگ کیس ہے یہ. لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے، پھر دیکھتے ہیں کہ اندر ہی اندر ان کی کوئی فیملی کی ڈیل ہو جاتی ہے اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بہت پریشر ہوتا ہے. جو فاطمہ پھاڑو کیس تھا، مجھ پہ بہت پریشر تھا. شاہوں کی کال آتی تھی کہ ہم آپ سے ملیں گے. کیوں ملیں گے؟ کس لیے ملیں گے آپ؟ جب کوئی اس کیس میں بات ہی نہیں کرنے کی. اس میں وہ گرفتار بھی ہوئے. اس میں ایس ایس پی نے بہت اچھی طریقے سے کام کیا، اور دوسرے ایس ایس پی آئے جو تھے ڈاکٹر سمیع اللہ سمرو. اس نے فرسٹ ٹائم جو ہے حویلی میں پولیس بھیجی. یہ بھی ہوا کہ ان کی عورتیں بھی گرفتار ہوئیں. بہت پریشر تھا فیملی کے اوپر. بہت یہ ہے کہ ریاست کا کہیں یا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے. وہ لالچ میں آ جاتے ہیں. وہ میرے خیال میں تھک جاتے ہیں. ہیرنگ پہ ہیرنگ، ہیرنگ پہ ہیرنگ، ہیرنگ پہ ہیرنگ. ان کو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ گھر میں کھانا کھائیں، اور وہ پولیس جانا ہے، تھانہ جانا ہے، کچہری جانا ہے، کورٹ پہ جائیں، یہ کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، اور بچے بھی ہیں ان کو پالنا ہے. تو انہوں نے سیٹلمنٹ کر دی، کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کر دی، لکھ دیا. تو یہ ایک اور ڈسٹربنگ کیس تھا کہ ہماری اتنی 3 سال کی محنت چلی گئی. اس میں ہم نے وکیل دیے اس میں، اور جو باہر سے ہماری ایک آرگنائزیشن ہے سانا، انہوں نے ان کی ہیلپ بھی کی، گھر بھی بنا کے دیے. تو میں کانسٹیٹیوٹری میں جاتی تھی، میں بار بار جاتی تھی. سب نے مدد کی. سب نے فاطمہ پھاڑو کیس میں کانفرنسیں ہوئی، سیمینار ہوئے اور کنڈیم ہوئی. لیکن سارا سندھ کھڑا تھا اس کے ساتھ. یعنی اگر آپ سوشل میڈیا اس وقت دیکھیں تو سارا سندھ، سب نے ڈی پی فاطمہ کی لگائی. بالکل جی، بالکل. اور بہت اسٹرینتھ تھی پورے سندھ کی. وہ اکٹھے ہو گئے تھے ان جاگیرداروں کے خلاف، ان شاہوں کے خلاف، ان اکیوزڈ کے خلاف. کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ وڈیرا ہیں، آپ غریب ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اکیوزڈ ہیں، آپ نے جرم کیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے قانون توڑا ہے. جس نے قانون توڑا ہے وہ کوئی بھی پاورفل ہے، ہم نہیں دیکھیں گے اسے. قانون سے اوپر تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور پھر وہ بس ایک مایوسی ہوئی. پھر ابھی جو ہے میں نے ایک اور، تو بہت سارے کیس ہیں، ایک ٹائم کی کمی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے. آپ سے پھر کسی دن آ کر آپ کو آج بلائیں کل گے. جو ہے بہت بڑا جو ہائی لائٹنگ کیس چل رہا ہے کہ کشمور میں جیکم آباد میں جو ہے 3 عورتوں کو اٹھایا گیا جن کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، کوئی مقدمہ نہیں تھا. ان کو تھانے میں رکھا گیا، نہ کانسٹیبل تھی، نہ لیڈی تھانہ تھا. اور ان سے پولیس کانسٹیبلز نے 6 نے ریپ کیا. ایک کم عمر کم سن بچی کے ساتھ، جو انصاف دینے والے اور جو ادارہ ہو ہمیں انصاف مہیا کرنے والا، وہ خود ظلم کر رہا ہے. وہ خود ظلم کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہاں عورت سیف ہے. نہ وہ اداروں میں سیف ہے، نہ اسکولوں میں سیف ہے، نہ کالجز میں سیف ہے، نہ وہ گھر میں سیف ہے. کبھی وہ بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ جو ہے ان کے چچا ماموں کرتے ہیں، کبھی کزنس ریپ کرتے ہیں. تو تھانے والوں نے کیا اور آفیسرز کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ چھپاتے چلے گئے. پھر جب مجھے پتہ چلا اور میں نے یہ کیس لیا،
میں وکٹم کے ساتھ گئی ملنے میں، جیکم آباد گئی یہاں سے، اور وہاں ان کو ہمت دی. بہت ٹراما میں تھی لڑکی. جب وہ بلوچ ٹرائب کی تھی تو وہ سندھی کم سمجھ رہی تھی، لیکن جب ہم میڈیکل کی بات کر رہے تھے تو وہ چلا رہی تھی مجھے دوبارہ میڈیکل نہیں کروانا، مجھے دوبارہ میڈیکل نہیں کروانا. اس طرح ڈاکٹرز کا سلوک تھا، کوئی اس بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وکٹم آئی ہے تو بس ہمیں بوجھ اتارنا ہے. ایک انسانیت بھی ہوتی ہے. یہ تو منٹو والا کھول دو والی سین ہو گئی. جی جی بالکل. منٹو کیا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیا کمال لکھتے ہیں. وہ جب کلو کا ڈرامہ لکھتے ہیں تب بھی کمال لکھتے ہیں، جب انسانی رویوں کے بارے میں لکھتے ہیں تب بھی کمال لکھتے ہیں، جب سماج کے اوپر لکھتے ہیں تب بھی کمال لکھتے ہیں. تو میرے خیال میں سندھی ادب میں، سندھی لٹریچر میں، سندھی پوئٹری میں جو بھی عکاسی کی گئی ہے، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، ان میں نے جو ریسرچ کی ہے، ان سے آج کل کا معاشرہ کہیں بد سے بدتر ہوتا چلا رہا ہے. لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اور کیس بہت زیادہ لانگ ٹرائل پہ جا رہے ہیں، سزائیں جلدی نہیں آ رہے، اسپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہے، اور تاریخوں پہ تاریخیں. اور یہ ساری صورتحال جو ہے ظالم کو اور مضبوط کر رہی ہے، مظلوم کو اور کمزور جی کر رہی ہے. بالکل. ابھی وہ جو ہیں اکیوز گرفتار ہیں. اچھا. وہ کیس FIA میں چل رہا ہے اور وہ میں کیس دیکھ رہی ہوں. لیکن مجھے بہت اس میں مایوسی ہوئی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. لیکن IG کا جو سپورٹ تھا وہ IG نے بہت اچھے طریقے سے کیا، سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، لیکن پھر بھی اس ڈپارٹمنٹ میں بھیڑیے تو تھے نا. تھینک یو عائشہ. آپ کو پھر کسی دن ضرور زحمت دیں گے، مزید کھل کے اور باتیں ہوں گی. یہ صرف تعارفی پروگرام تھا آپ کے ساتھ. ظاہر ہے آپ ایک گھٹن کے ماحول سے نکلیں، ایک عورت، ایک بریو عورت جو اپنے سماجی ٹیبوز کو چیلنج کرتی ہے. پھر ابھی تک آپ اوپر آئی ہیں، ہمارے لیے فخر ہیں. آپ مایوسی بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن آپ میں جو حوصلہ ہے، ایک جد و جہد ہے، وہ ضرور آپ کو کامیاب کرے گی. میرا ایک ہی مشورہ ہے اور ایک ہی میرا میسج ہے لوگوں کو، سننے والوں کو، کہ بچوں کی تربیت یہ نہ کریں کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے. واہ. بچوں کو بنا تفریق کے ایک چائلڈ سمجھیں، بچہ سمجھیں، بنا انسان سمجھیں فرق کے ساتھ. اور بیٹیوں کو اعتماد دیں. جب تک والدین ان کی روٹس مضبوط نہیں ہوں گی نا، تب تک وہ مضبوطی ان میں نہیں آئیں گی. جب تک اعتماد نہیں ہوگا، کاؤنسلنگ کریں، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ انہیں بتائیں، کاؤنسلنگ کریں، اعتماد میں لیں انہیں. اور میرے خیال میں بیٹی کا اچھا دوست اس کا باپ بن سکتا ہے. بیٹے کی ماں اگر بن سکتی ہے تو بیٹی کا باپ بن سکتا ہے. تو باپ کو اچھا دوست بننا چاہیے، بھائی کو اچھا دوست بننا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تم ڈریسنگ اس طرح کی کر رہی ہو. ڈریسنگ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں ہے، ذہن کا ہے. مسئلہ یہاں ہے. تو ہمیں اچھے مرد پیدا کرنے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ عورت کو انسان سمجھیں، ان کی رسپیکٹ کرے اور لا پہ کام کرے. اور میرے خیال میں عورت کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کا ساتھ دے، عورت کا والد ساتھ دے، بھائی دے. اور تو عورت میرے خیال میں ایسی طاقت کے ساتھ ابھرے گی جس کا خواب میرے خیال میں انسان نے دیکھا ہے، کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میں عورت کو مضبوط ہوتے آج کی عورت مضبوط بھی ہو رہی ہے. ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو لینن نے خواب دیکھا تھا کہ سماجی طور پہ ایک انقلاب آئے، جو میرے خیال میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا انقلاب آئے. اور اس میں میرے خیال میں اگر ہر ضلع میں 2 ایکٹیوسٹ ایسی بن جائیں جو ہر کیس کو رپورٹ کریں، سیسا پلائی دیوار بن جائیں، تو اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھائیں، ان کو موقع دیں، انہیں بات کرنے کا، ووکل کا، انڈرسٹینڈنگ بچیوں کے ساتھ پیدا کریں. تو آپ کی بیٹی میرے خیال میں، آپ کی بچی آپ کے ساتھ کبھی بغاوت نہیں کرے گی اور سب کچھ شیئر کرے گی. اور دوستانہ تعلق، گھر میں دوستانہ تعلق ہو، ماحول ہو. اور ان کو یہ نہ ہو کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں انجینئر بننا ہے، ان کے اندر میں جو کچھ ہو وہ بنے. وہ جو کیریئر چوز کرنی ہو ان کو آزادی ہو. جیسے فیض صاحب کا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. عورت کو چھوڑیں کہ آپ آزاد ہو، آپ بند نہ ہو. وہ اپنے آپ کو بند نہ تصور کرے کہ میں جکڑی ہوئی ہوں زنجیروں میں. وہ جکڑنا، وہ انہیں
بات بات پہ ٹوکنا وہ چھوڑ دیں. دنیا کے ساتھ جس طرح ترقی ہو رہی ہے چلنا ہوگا. میرے خیال میں ترقی اور چینج آنا تو کائنات کا حصہ ہے. اسی چینج کے ساتھ ہمیں ڈائیورٹ ہونا پڑے گا, چینج ہونا پڑے گا, سوچیں چینج کرنی پڑیں گی, اور بیٹے کو جو ہے ایک انسان بنائیں, مرد نہ بنائیں, ایسا مرد جو عورت کے لیے ظالم جابر ہو, ایسا مرد جو اس کے لیے دوست ہو. ویری گڈ میسج, ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین, آپ نے عائشہ دھاریجو کی باتیں سنی اور جس حوصلے سے وہ بات کر رہی ہیں آپ نے وہ سنا ہوگا. وی ریئلی اپریشیٹ ہر اسٹرگل. اور پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی گفتگو کرائیں گے. خدا حافظ.